तीफी बट का कत्ल और गोगी बट की गिरफ्तारी, जिससे अंडर वर्ल्ड एक बार फिर उबल पड़ा। कि तीफी बट दुबई ही गया था, वो ग्लासगो नहीं गया था, कि उसके लिए मतलब बाहर निकलना मतलब इतना ज़रूरी नहीं था। तीफी बट को कायल किया गया था, यकीन दहानी कराई गई थी कि आप गिरफ्तारी दें। इंटरपोल इसको इसके एक कार्ड के स्वैप होने पे जहाँ पर इसने अपनी आइडेंटिटी शो की, अब ये पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है जहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकेज है। जिस तरह से बलाज फैमिली को मजलूम दिखाया गया क्योंकि उनके दादा परदादा फिर टीपू फिर बलाज का कत्ल हो जाता है, 4 नस्लें उनकी जो इस अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी का शिकार हुई थी। तीफी की गिरफ्तारी के बाद एक कहानी सुनने को मिली कि वहाँ पर इसका कोई लेन देन का मामला है, इसको रोक लिया गया। वहाँ पर अदालत ने कहा जी ये जा नहीं सकता। ये तीफी बट की समझते कि नहली थी। रिसेंटली मैंने गोगी बट का इंटरव्यू किया, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि तीफी बट का मुकाबला हो जाएगा। कौन है इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक। नाज़रीन, तीफी बट का कत्ल और गोगी बट की गिरफ्तारी, जिससे अंडरवर्ल्ड एक बार फिर उबल पड़ा। कौन है इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड? ताकत, दुश्मनी या बदले की जंग? आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे वो कहानी जिसने शहर के नीचे दबे तमाम राज को बेनकाब कर दिया। और वो कहानी सुनेंगे हम सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब की ज़बानी। उमर भाई, अगर आपसे 2 लफ्ज़ में पूछूं तो ये तीफी बट का कत्ल किसकी कामयाबी है, बलाज फैमिली की या पुलिस की? दोनों एंड से बात की जा सकती है। देखें, जिस तरह से बलाज के कत्ल के बाद उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और एक ट्रेंड चलाया, जस्टिस फॉर बलाज, वो एक पढ़ी लिखी अप्रोच थी और उसने बहुत से इदारों की तवज्जो हासिल की, आम पब्लिक की सिंपथीज़ गेन की, पॉलिटिशियंस को इंगेज किया और वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे ताकि अपनी केस की तफ्तीश को आगे ले जाया जा सके। हाई प्रोफाइल, हाई लेवल जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स बना, उसमें तफ्तीश के लिए जो इनके माहिर खोजी थे उनको बिठाया गया कि किसी तरह से अब इसकी गुत्थी सुलझाई जाए। क्योंकि जिस तरह से बलाज फैमिली को मजलूम दिखाया गया क्योंकि उनके दादा परदादा फिर टीपू फिर बलाज का कत्ल हो जाता है, 4 नस्लें उनकी जो इस अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी का शिकार हुई थी, तो उसके बाद अब इदारे भी चाह रहे थे कि इसका कोई नतीजा निकाला जाए। होता उसके बाद ये है कि तीफी बट का रेड वारंट जारी किया जाता है लाहौर पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से, और उस रेड वारंट के बाद जिस मुल्क में उसके होने का मतलब शुबा था, जहाँ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान की, तो वहाँ पर फिर उसकी खोज शुरू कर दी गई। और इनिशियली इन्फॉर्मेशन आई थी जिस दिन बलाज का मर्डर हुआ तो उसी दिन तीफी बट इस्लामाबाद से ग्लासगो फ़रार हो गया था। लेकिन अब जो तफ्तीशी इदारे हैं, जो रिलायबल सोर्सेज हैं, वो बताते हैं कि तीफी बट दुबई ही गया था, वो ग्लासगो नहीं गया था। दूसरी बात ये कि वो दुबई के अंदर जहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे उसके डेरे हैं, ऐसे लोगों के साथ उसके रवाबित हैं कि उसके लिए मतलब बाहर निकलना मतलब इतना ज़रूरी नहीं था। पाकिस्तान के अंदर भी रहते हुए भी वो अपनी नकलो हरकत बड़ी महदूद रखता था, बहुत कम लोगों से मिलना, बाहर बहुत कम जाना, किसी को कोई काम होना या कोई इसने मीटिंग करनी तो अपने ही डेरे या अपने घर पे करता था, बाहर नहीं करता था। लेकिन जो ग्लासगो जाने वाले कार्ड था वो डी ट्रैक करने की कोशिश नहीं की। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में ना चीज़ों का रुख बदलने के लिए बीच में लाई जाती हैं। जैसे तीफी की गिरफ्तारी के बाद एक कहानी सुनने को मिली कि वहाँ पर इसका कोई लेन देन का मामला है, इसको रोक लिया गया। वहाँ पर अदालत ने कहा जी ये जा नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं था। होता ये है कि जब इंटरपोल इसके एक कार्ड के स्वैप होने पे जहाँ पर इसने अपनी आइडेंटिटी शो की, अब ये पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है जहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकेज है, कहीं ना कहीं आपके बच निकलने का चांस है। फॉर एग्जांपल, आपको पुलिस नाके पे रोकती है तो आपका शनाख्ती कार्ड चेक करती है, लाजमी नहीं है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में शनाख्ती कार्ड का नंबर डाले और उसके बाद चेक करे कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। वो सिर्फ आपकी शक्ल, आपका हुलिया, आपकी गाड़ी या आपके साथ जो लोग हैं उनकी शक्ल देख के भी ये आपको मार्जिन दे सकते हैं कि आप चले जाएँ। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा नहीं होता, उनका सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, डिजिटलाइज्ड है, हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है, चाहे कोई ख़ास है चाहे कोई आम है। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन आपको आपका लाइसेंस देख के जाने दे सकता है, लाजमी नहीं है कि वहीं ड्राइविंग लाइसेंस को वो अपने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में डाले और आपके प्रीवियस चलान चेक करे। मतलब यहाँ पे मार्जिन है। अगर ये तीफी बट की समझते हैं कि नहली थी कि उसने ग्लासगो जाने की बजाय दुबई जाना प्रेफरेंस दी क्योंकि वहाँ पर इंटरपोल भी था और उसको इस बात का अंदाज़ा भी था वो किसी दिन भी पकड़ा जा सकता है। ये तो अब डेफिनेटली उसके जो क्लोज वन हैं वो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया था, लेकिन
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو دبئی میں زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں. وہاں پر لائف سٹائل ذرا ڈفرینٹ ہے, گلاسکو میں ذرا محدود ہے, وہاں پہ نقل و حرکت لوگوں کی آسان ہے, یہاں سے لوگوں کا ٹریول وہاں پہ آسان ہے. ہر کسی کا یو کے جانا مطلب وہاں پر پہنچنا ہر کسی کا ویزا نہیں لگتا. اور گوگی یا تیفی کا لوگوں سے ملنا ملانا بہت زیادہ تھا. ان لوگوں سے براہ راست مل کے وہ بات چیت کرتے تھے. چونکہ یہ جو انڈر ورلڈ کی دنیا ہے اس کے اندر آپ ٹیلی فون پہ کم کنورسیشن کرتے ہیں, فیس ٹو فیس زیادہ بات کرتے ہیں. تو اب وہ تیفی کے لیے یہ آسان تھا کہ جن لوگوں کو اس نے بلانا ہے اور ملنا ہے وہ دبئی میں زیادہ آسانی سے آ سکتے. اچھا, ایک اور بات جو بڑی زیر گردش ہے کہ یہ تیفی بٹ کی گرفتاری کے پیچھے پولیس نے تو ظاہری بات کوشش کی, لیکن ان کے پیچھے جو موٹیویشن فورس تھی, پیسے لگانے والے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بلاج فیملی ہی ہے, کہ اس نے پورے پیسے دیے, اس نے پوری اپنی انویسٹمنٹ دی ہے لوگوں کو کہ یار جائیں اس کو بس 800 پکڑ کے لائیں. سچ ہے یہ بات؟ دیکھیں یہ تو آپشن ایگزسٹ کرتی تھی نا, مطلب جو بلاج فیملی ہے ان کی طرف سے تو حتی الامکان کوشش کی گئی کہ اب اس کیس کو کسی طرح سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اس میں گوگی بٹ کے لیے, تیفی کے لیے انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, اور اس میں پیسہ بھی ڈیفینیٹلی انوالو ہے. لیکن یہاں پر پیسہ کم اور تیفی بٹ کی قسمت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ اس کی گرفتاری پراپر انٹرپول کے تھرو ہوئی ہے. اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے. اور جس طرح سے انفارمیشن بعد میں ڈسکلوز ہوئی کہ انٹرپول نے جب اس کو پکڑ لیا تو لاہور پولیس کو انہوں نے انفارمیشن دی کہ جی آپ کا یہ فلاں کیس کا ملزم ہے جو دبئی میں پکڑا گیا ہے, اور اس کو آپ آ کے مطلب ہینڈ اوور کر لیں. تو لیکن ابھی انویسٹیگیشن پولیس یہ سوچ رہی تھی کہ کس کو بھیجا جائے, کس کی ٹکٹ خریدی جائے, پیسے اکٹھے کر رہے تھے, کیونکہ ایک پورا پروسیس ہے. مین وائل لاہور پولیس کا یہ ایک پنجاب پولیس کا ایک ڈی ایس پی خالد وریا جو سی سی ڈی کا ہے وہ وہاں پر موجود تھا, اور وہ کسی اور ملزم کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں پر چونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جس ملک کے ملزمان انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو مطلب کسی اور سے شیئر نہیں کرتے. لیکن یہ کراچی کو بھیجا گیا, لاہور بھی بھیج سکتے تھے. پہلے تو تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ خالد وریا کو جب پتہ لگا کہ وہاں پر تیفی بٹ موجود ہے تو وہ اس کی سمجھداری تھی, اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ یا اپنے ونگ کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے فوراً اپنے ہائی آفیشلس کو بتایا. انہوں نے فوراً اس کیس کی تفتیش اپنے پاس منگوا لی. ٹھیک ہے. آج تک ابھی بھی لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید کیس کی تفتیش انویسٹیگیشن کے پولیس کے پاس تھی اور سی سی ڈی لینا چاہ رہی تھی, وہ دے نہیں رہے تھے. سی سی ڈی کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ہر ہینیس کرائم کے کیس کی تفتیش کسی بھی وقت اپنے پاس منگوا سکتے ہیں. یہ ان کا مینڈیٹ ہے. تو انہوں نے اس کیس کی تفتیش فوراً اپنے پاس منگوائی, اور منگوانے کے بعد خالد وریا اور وہاں پر جو ان کی ٹیم تھی ان سے کہا گیا کہ اب اس کو پاکستان لے کے لایا جائے. ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے لیے جو ملزم لانے کا طریقہ ہے نا, جو اس کا ایس او پی ہے, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس ملک سے جس شہر سے آپ کا آئی او جا رہا ہے نا وہ اس کا ریٹرن ٹکٹ ساتھ لے کے جاتا ہے ملزم کا. اب خالد وریا جس ملزم کو لینے کے لیے گیا تھا وہ تو کوئی اور تھا, اس کا ریٹرن ٹکٹ تو ان کے پاس تھا, تیفی بٹ کا نہیں تھا. تیفی بٹ کو جب انہوں نے وہاں سے پکڑا تو پکڑنے کے بعد پھر ایک نیا ٹکٹ پرچیز کیا گیا. وہ نیا ٹکٹ پرچیز کیا کراچی کا. اس پر جو ان کے آفیشلز ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ 2010 کے اندر ٹیپو کا مرڈر ہو جاتا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ, اس لیے وہ سیکیور جگہ نہیں ہے اور دوبارہ سے اس طرح کی ہسٹری ریپیٹ نہ ہو جائے, کوئی ثانیہ نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیفی کو کراچی لائیں گے اور بذریعہ روڈ پھر اس کو لاہور لائیں گے اپنی سیکیورٹی. یہ فیصلہ لاہور پولیس نے کیا تھا, سی سی ڈی نے. انہوں نے دبئی انٹرپول جو انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہم لاہور بھیجیں یا کراچی, انہوں نے آپشن دی تھی. کنہوں نے؟ انٹرپول نے صرف ہینڈ اوور, آپ کو ملزم پکڑا ہے انہوں نے آپ کو دے دینا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو واپس لے کے آنا, بندوبست آپ نے کرنا نا, ان کا یہ معاملہ نہیں ہے. آپ اپنے پاکستان لا رہے ہیں نا, انہوں نے لاہور کراچی اسلام آباد نہیں ڈسکس کرنا, انہوں نے پاکستان کا ملزم پکڑا ہے. اب پاکستان کی فورس اس کو لینے کے لیے آ گئی, وہ اس کو لے کے پاکستان کے گوادر جا سکتے ہیں یا پھر وہ خیبر جا سکتے ہیں. تو یہ ان کا مسئلہ ہے نا. تو وہ فورس آئی نا, مطلب ان کو الٹیمیٹلی اس کا ڈیسیژن جو تھا سی سی ڈی نے لیا. سی سی ڈی نے فیصلہ کیا کہ اس کو کراچی لے کے جائیں گے. کراچی لے کے آئے, اور کراچی لے کے جب اس کو لاہور لا رہے تھے تو رحیم یار خان میں پھر اس کے ساتھی, آپ کو پتا ہے وہ اس کو انہوں نے تصویر کیسے ریویل ہوئی. ہاں یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا, اور اللہ کی کرنی ایسی کہ یہ تصویر بھی میں نے ہی. آپ کے پاس کیسے آئی؟ بس ایک اچھا سورس تھا, چونکہ ابھی تک لوگ اسی الجھن میں مبتلا تھے کہ تیفی بٹ پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا تو کیا پاکستان آ رہا ہے نہیں آ رہا, یہ چیزیں مکس تھیں. جب کراچی ایئرپورٹ کی یہ تصویر میرے پاس آئی تو میں نے پھر اس کو آگے شیئر کیا,
تو جب مجھے کنفرم ہو گیا تو پھر کنفرم سورسز کے ساتھ الحمدللہ خبر یہ بریک کی کہ تیفی بٹ پاکستان پہنچ گیا ہے اور تیفی بٹ کو پاکستان مطلب لایا جا چکا ہے. تو یہ اس تصویر کے ساتھ تھا. تو جب تصویر آئی اس وقت یہ بھی آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی ہوگی کہ اب اس کو پار کر دیں گے؟ نہیں, یہ انفارمیشن تو بالکل نہیں آئی تھی. اچھا. اور نہ یہ میں مطلب سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی انفارمیشن ہے کہ جس کو انہوں نے پہلے ڈسکلوز کیا ہو. نہ اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ رابطے میں تھے, نہ ہی پولیس والے وہ جو اس کو لے کے آ رہے تھے میرے ساتھ رابطے میں. حالانکہ میرے دوست ہیں وہ ڈی ایس پی حسنین حیدر, ہمارا 15-16 سال سے ان سے تعلق ہے, جو اس کو لینے گئے تھے. تو انہوں نے بھی یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا, کسی کو اندازہ. لیکن یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل گیا تھا اس وقت, پیش گوئیاں بھی, خواہشیں بھی نکل آئی تھی کہ جب تیفی بٹ اب پار ہو جائے گا. ہاں, اس کی بڑی وجہ آپ دیکھیں نا, جسٹس فار بلاج, سی سی ڈی کے 1000 انکاؤنٹر ہو چکے ہیں اپریل 2025 سے ابھی تک. ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے, تقریباً 6 ماہ کے اندر انہوں نے 1000 پولیس مقابلے کیے ہیں, جو لاہور پولیس کی تاریخ میں یا پنجاب پولیس کی تاریخ میں اتنے پولیس مقابلے کبھی نہیں ہوئے. ہر پولیس مقابلے کو جہاں بھی کہیں کوریج ملتی تھی, جس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وہ نظر آتا تھا, اس کے نیچے کمنٹس دیکھیں, وہ لوگ تنقید کرتے تھے کہ یہ اتنے بہادر ہیں تو وہ لاہور کے ڈان کو تو پکڑ کے دکھائیں, تیفی کو پکڑ کے دکھائیں, گوگی کو پکڑ کے دکھائیں, ان کا مقابلہ کریں. تو اس کا مطلب ہے سی سی ڈی نے خواہش کے مطابق یہ نہیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کا مقابلہ ہو. لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو انڈر ورلڈ کے ڈان ہیں جنہیں کبھی نہیں پکڑا گیا, تیفی بٹ زندگی میں پہلی دفعہ پکڑا گیا اور پہلی دفعہ ہی مقابلے میں پار ہو گیا. مطلب یہ اس کی قسمت ہے. بہرحال یہ اتنا اثر و رسوخ تو وہ رکھتا تھا. لیکن دیکھیں 1.5 سال وہ دبئی میں رہا, کوئی بندہ اس کو نہیں پتہ لگا سکا کہ وہ دبئی میں ہے یا کس جگہ پر ہے. ایک دم اس کی گرفتاری ہوتی ہے, ایک دم وہ کراچی آ جاتا ہے. ایسا کون سے سورس تھا جس نے اس کو قائل کر دیا جو پچھلے 50 سال میں قائل نہیں ہو سکا, پکڑا نہیں جا سکا, گرفتار نہیں ہو سکا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ہم تک انفارمیشن شاید سلو, مطلب ذرا لیٹ آئی ہو, لیکن وہ پکڑا گیا. لیکن پکڑا گیا تاریخ میں پہلی بار. پکڑے جانے کے بعد, اور سب سے اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ پکڑے جانے کے بعد اس نے پاکستان بھی آ گیا. وہ کون سا افسر تھا جس نے اس کو قائل کیا کہ پاکستان آئے؟ کیوں قائل کیوں کرنا ہے؟ عتیق, مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک ایس او پی ہے, دبئی نے ایک ملزم پکڑا ہے آپ کا, وہ یہاں کا پرائم منسٹر ہو یا گٹر چور, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے ایک کیس کا ملزم پکڑا ہے دبئی پولیس نے انٹرپول کے ذریعے, اور انہوں نے پکڑ کے ہینڈ اوور کرنا ہے آپ کو. اس کا ایس او پی ہے, آپ نے اس کو اپنے ملک ہی لے کے آنا ہے, آپ اس کو وہاں پہ نہیں رکھ سکتے. اس نے پاکستان آنا ہی آنا تھا. جب اس کی گرفتاری ہوئی تو لاہور پولیس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی بتایا گیا. اس کی فیملی میں اس کا بڑا بیٹا ہے تعظیم پڑھا لکھا آدمی ہے, پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ وہ سینسیبل بھی ہے. تعظیم دبئی گیا ہے, جا کے اپنے والد سے مل کے آیا ہے. انٹرپول کی جو ٹیم تھی انہیں بریف کر کے آیا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, تیفی بٹ کو فلاں ٹائم پہ یہ میڈیسن دی جاتی ہے. تو وہ ریکویسٹ کر کے آیا تھا کہ کائنڈلی یہ میڈیسنس کا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ جس جرم میں تیفی بٹ کو یہاں پر چلان کرنا ہے وہ 109 ہے, مشورہ, اعانت, اور یہ کوئی اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے. وہ مینٹلی طور پر پریپیئر تھا کہ پکڑے تو گئے ہیں, لیکن اب وہ فیس کر لیں گے, وہ فیس کریں گے. لاہور آئے گا, ٹرائل چلے گا, جوڈیشل ہوگا, جیل جائے گا, تو بیل اپلائی ہو جائے گی. اچھا, جو میں یہ کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کے اوپر تھا, افواہ تھی کہ تیفی بٹ کو قائل کیا گیا تھا, یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ گرفتاری دیں, پاکستان میں آپ کو کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا. ہاں, اس کی وجوہات, چونکہ ریسنٹلی میں نے گوگی بٹ کا انٹرویو کیا, اور شاید آئی واز ون آف دا ون, جو پہلا بندہ تھا جس نے اس کا انٹرویو کیا اس کے گھر جا کے. تو اس کے بعد لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یار اس نے انٹرویو کیسے دے دیا, یہ میڈیا کے سامنے کیسے آ گیا. خیر اس کے بعد اس نے کافی سارے لوگوں کو دے دیا, لیکن میں نے پہلا اس کا انٹرویو کیا تھا. تو بہت سے لوگ میرے سے یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ کیا ان کو مینٹلی طور پر پریپیئر کر دیا گیا ہے, کوئی گارنٹی دے دی گئی ہے, یا لگ رہا ہے کہ اب گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, اور بلاج فیملی کو جو ایک ٹرینڈ چلا تھا یا انصاف کی جو وہ اپیل کر رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گی یا پیچھے رہ جائے گی. تو شاید ایک تاثر ضرور مل رہا تھا کہ اب ان کی ڈیل ہوگی. اور 35 سال سے وہ اس موجودہ حکومت کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, مطلب مثلا مسلم لیگ نون, ان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن رہی ہے, ان کے سپورٹر رہے ہیں, اور ہر موڑ پہ, ہر مقام پہ, ہر مشکل میں انہوں نے, تیفی بٹ نے, گوگی بٹ نے نون لیگ کو سپورٹ کیا. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی گورنمنٹ میں اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں
اور یہ سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو گوگی بٹ جیسے منظر عام پہ آ گیا ہے اس کو آہستہ آہستہ کلیئر کر رہے ہیں. اسی طرح تیفی بھی پکڑا گیا تو واپس آئے گا اور وہ کلیئر ہو جائے گا, لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تیفی بٹ کا مقابلہ ہو جائے گا. اچھا, اب جیسے تیفی بٹ آیا پار ہو گیا, گوگی بٹ آیا, اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر بڑی خواہشیں چل رہی ہیں, خواہش کہہ سکتے ہیں کہ گوگی بٹ بھی پار ہو جائے گا, تو کیا ایسی ہے حقیقت؟ خواہشات تو لوگوں کی پوری نہیں کی جا سکتی. بہرحال جس رات تیفی بٹ پاکستان پہنچتا ہے کراچی, اسی رات گوگی بٹ اپنے گھر سے غائب ہے. ٹھیک ہے, جہاں وہ رہتا ہے, جہاں میں کنٹریبیوٹ کرنے گیا تھا, اس گھر سے وہ غائب ہے. ٹھیک ہے, پولیس کہتی ہے جی وہ مفرور ہے, فرار ہے. اس کی فیملی کلیم کرتی ہے کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اوکے, لیکن جب وہاں پر ہم لوگ موجود تھے تو کچھ ایسے لوگ جو ہر وقت گوگی بٹ کے ساتھ ہوتے تھے, ان میں سے چند ایک کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہمارا بھی رابطہ بن گیا اور ابھی تک ان سے چیزیں ہم ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک بڑا ریلائبل سورس جو ہر وقت گوگی بٹ کے ساتھ ہوتا تھا, اس سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے اور میں نے اس سے قریدنے کی کوشش کی کہ یار پتہ تو چلے گوگی کہاں ہے, کیا پولیس پکڑ کے لے گئی, کیا واقعی اس کو پولیس مقابلے میں مارنے لگے ہیں. تو اس نے ایک جملہ کہا بڑا ناپ تول کے, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, نہ وہ پولیٹیشین ہے نہ بیوروکریٹ ہے. اس نے بڑا ناپ تول کے ایک جملہ بولا کہ وہ اس وقت محفوظ ہاتھوں میں, اس کا مقابلہ نہیں ہوا. اچھا, یہ بڑی پڑھی لکھی اپروچ کے ساتھ اس نے جواب دیا. تو میرے لیے بڑا مطلب حیران کن تھا کہ یہ بندہ جو کہ سادہ سا آدمی ہے اور انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, نہ یہ پولیٹیشین ہے نہ بیوروکریٹ ہے, نہ یہ اتنا ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ کیا جواب دینا ہے, لیکن اس نے جواب اتنا سا دیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کا مقابلہ ہو جائے گا. میں نے یہ پوچھا نا کہ یار لگ رہا ہے, کیونکہ 2 دفعہ تو یہ خبر ڈسکلوز ہوئی, مطلب نکلی کہ اس کا مقابلہ ہو گیا اور وہ مطلب مارا جا چکا ہے گوگی بٹ. تو ہمارے لیے تجسس بڑھ گیا کیونکہ سی سی ڈی اتنی مطلب ڈٹرمنٹ ہے کہ وہ اس سارے کیس پہ گوگی بٹ یا تیفی بٹ کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اور پھر ہم نے کوشش کی کہ انہیں کی فیملی سے اور وہ جو ان کے کلوز ون ہیں ان سے ذرا انفارمیشن گیدر کی جائے. تو وہ اس بندے کا یہ جملہ کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں, اس سے لگ تو رہا ہے کہ یا تو کوئی ڈیل ہو گئی یا تو پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے گارنٹی دی ہے یا شیورٹی دی ہے کہ جی اس کو پار نہیں کریں گے. اچھا جی. اچھا, دوسرا یہ بات بتا دیں کہ ایک اور بڑی چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل تھی کہ جب تیفی بٹ قتل ہوا اس وقت بلاج ڈیرے پر جشن ہوا تھا, اور جشن کو جو اسپانسر کیا تھا وہ بٹ فیملی نے کیا تھا. کوئی ایسی ہے حقیقت؟ کون سی بٹ فیملی؟ تیفی بٹ فیملی. بلاج کے ڈیرے پر جو جشن ہوا تھا اس کو اسپانسرڈ کیا تھا بٹ فیملی نے, کہ جشن ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ میرا تو نہیں خیال ایسا جشن ہوا ہے. میں چونکہ ان کے ڈیرے پہ بھی گیا, میں لاسٹ انہوں نے ایک جب میڈیا انٹریکشن کروایا تھا اپنی فیملی کا, اور وہاں پہ میں بھی تھا, میری مذہب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو وہاں پر ان کی باڈی لینگویج اور ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ وہ بائی دا بک چلنا چاہ رہے ہیں, وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہ رہے جس سے ان کے کیس کی تفتیش خراب ہو. ابھی تیفی بٹ گرفتار نہیں ہوا تھا, اس کی گرفتاری سے 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے. تو میرے سورسز بتاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا جشن جس میں ہوائی فائرنگ, مٹھائیاں تقسیم کرنا, ہاں انٹرنلی وہ خوش ہوں گے کہ ان کے جو آج تک جتنے بھی بندے قتل ہوئے ہیں ان کا الزام تیفی بٹ پہ آتا رہا ہے, گوگی بٹ پہ آتا رہا ہے, ان میں سے ایک ان کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا, تو ڈیفینیٹلی انٹرنلی وہ خوش ہوں گے. لیکن انہوں نے اپنے ڈیرے پہ کوئی مٹھائی تقسیم کرنا یا ہوائی فائرنگ کرنا وہ چھپ نہیں سکتی. آپ دیکھیں نا, ان کا ڈیرا اور گوال منڈی کوئی زیادہ دور نہیں ہے, زیادہ فاصلہ نہیں ہے. گوال منڈی ان کا گڑھ ہے گوگی بٹ کا, تیفی بٹ کا, وہاں پہ ان کے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں, ان کے بہن بھائی وہاں پہ رہتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہو؟ متعلقہ پولیس کو بھی نہیں پتا, وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں پتا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں بلاج پکڑا جاتا ہے, اور پکڑے جانے کے بعد اس کی بیل ہوتی ہے, تو بیل پہ اس کے ڈیرے پہ ایک جشن منایا گیا تھا جس میں ہوائی فائرنگ, شدید ہوائی فائرنگ کی تھی. اس کی فوٹیجز سامنے آ گئی تھی, تو دوبارہ بلاج کو وہ ایک مقدمے میں پکڑ لیا اور وہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا. تو وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور اس لیے ابھی تک جو میرے سورسز بتاتے ہیں, میری جس پولیس آفیسر سے بھی بات ہوئی ہے, وہاں کے جو بلاج فیملی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو کوئی جشن اس طرح کا نہیں منایا, جشن نہیں منائے گا. اچھا, یہ بتا دیں کہ جب جوید بٹ قتل ہوا تھا اس کا مقدمہ امیر موصب اور امیر فتح پہ ہوا تھا. امیر فتح چونکہ پاکستان میں نہیں ہے, لیکن امیر موصب جو ہے وہ پاکستان میں, تو اس کے اوپر کیوں نہیں کارروائی, کیوں نہیں وہ گرفتار کیا گیا؟ کس کو؟ امیر موصب کو. جیسے گوگی بٹ کو بیل ملی ویسے ہی امیر موصب بھی بیل پہ, تو پری ریسٹ بیل پہ وہ ساری چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں, اور وہ شامل تفتیش بھی ہوا, چیزیں فیس بھی کر رہا ہے. تو گرفتاری تو پروسیس ہے ہی ہے, لیکن قانون ایک رستہ آپ کو یہ بھی تو دیتا ہے نا کہ آپ اپنی پری ریسٹ بیل کروا کے آپ جو اپنے پر لگے ہوئے الزامات ہیں ان کو ثابت کریں.
تو اس لیے گرفتار نہیں. اچھا تیفی بھٹا کا قتل ہو گیا, اس سے پہلے دشمنیاں چل رہی ہیں, کبھی ان کا مرتا ہے کبھی ان کا مرتا ہے, اب چونکہ بٹ فیملی کا مر ہے, تو کیا یہ دشمنی اور جو بدلے کی جنگ ہے یہاں پر ختم ہو جائے گی یا سلسلہ بھی چلے گا؟ اور بظاہر لگتا ہے تعظیم جو ان کا بیٹا ہے تیفی بٹ کا, اس کی باڈی لینگویج اور اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی خون ریزی کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ مینٹلی طور پر وہ پریپیئر تھا. اس کے مطابق کہ کبھی بھی گھر میں کوئی بیٹھک ہوتی تھی جہاں پر تیفی بٹ کے دوست آتے تھے یا اس گینگ وار کے لوگ آتے تھے جن سے ملنا ملانا ان کا تھا, تو وہ اس طرح کی محفل میں ان کے بیٹوں کو بیٹھنے کی, مطلب انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا, انہیں اٹھا دیا, وہ دور رکھتے تھے ان سے, انہیں اٹھا دیا جاتا کہ آپ باہر جاؤ. اور وہ یہی چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے بلاج فیملی نے ایک ٹرینڈ چلا کے قانون کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بھی اپنے والد کے پولیس مقابلے کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور وہ الزام تو یہی لگا رہے ہیں نا کہ جعلی پولیس مقابلہ ہے, تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے انکوائری چاہتے ہیں اور وہ انکوائری کا رستہ ہی اختیار کریں گے. بہرحال یہ ان کے ایک بیٹے کی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کے 3 بیٹے ہیں تیفی بٹ کے. اب تیفی بٹ کے باقی 2 بیٹوں نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا ذرا اگریسو ہے اور اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن کی امید ہے کہ وہ کوئی ریئیکشن دکھا سکتا ہے, سلسلہ بھی چل سکتا ہے ڈیفینیٹلی. جیسے بلاج فیملی کے مطلب اتنے قتل ہوئے تو اس کے بعد سلسلہ تو چل رہا تھا نا, مطلب جاوید بٹ بھی تو قتل ہوا ان کی فیملی کا, گوگی بٹ فیملی کا, پھر اب تیفی بٹ کا قتل ہو جاتا. تیفی بٹ اس سے پہلے کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. لاہور پولیس میں میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے میں 1000 دفعہ سوچا کہ یار مقدمہ درج کر لیں, کیونکہ پریشر بڑے اوپر لیول سے آتا تھا. تو مقدمہ درج کرنے کے بعد جب اس کے گھر کی طرف جاتے تھے گرفتاری کے لیے, تو کہیں نہ کہیں سے بیچ میں کوئی ہرڈل آ جاتی تھی. ایک پولیس آفیسر کی میں آپ کو بات بتا رہتا ہوں, میرا دوست نے مجھے ابھی ریسنٹلی بتایا کہ مقدمہ درج کر لیا تیفی کے خلاف, اس کے گھر گئے, سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پکڑنے لگے, تو اس نے تیفی بٹ نے کہا کہ سوچ لے مینو پڑھنا ہے, مطلب اس نے پنجابی میں کہا تے سوچ لے مینو نال لے کے جانا ہے. مین وائل اسی انسپیکٹر کو کال آتی ہے کہ نہیں واپس آ جاؤ, مقدمہ درج ہو گیا کافی. تو اس نے یہی کہا کہ میں تو تمہیں پہلے کہہ رہی سی, مطلب یہ اس کا پریشر تو تھا نا تیفی بٹ کا, اور وہ ڈان تو تھا. کوئی تو وجوہات تھیں کہ اس نے 30-35 سال لاہور میں انڈر ورلڈ پہ راج کیا. جتنے بھی لاہور کے اندر کہیں پر قبضہ ہو رہا ہوتا ہو, کہیں پر کوئی شوٹر کی انفارمیشن آتی ہو, تو پہلا نام ہی تیفی بٹ کا آتا تھا کہ یار یہ تیفی کا کام ہے. اور لاہور میں کل 24 مقدمات تیفی بٹ کے خلاف درج تھے, جن میں دہشت گردی, قتل, اقدام قتل, ڈکیتی, اشتہاریوں کو پناہ دینا, ویپن رکھنا, ناجائز اسلحہ, مطلب یہ ساری چیزیں, ہوائی فائرنگ, تو یہ کافی سارے مقدمات ہیں جو منظر عام پہ آئی ہیں. اور درجنوں ایسی درخواستیں ہیں جو انٹرٹین ہی نہیں ہوئی. تو کوئی تو وجہ تھی نا جو تیفی بٹ کے خلاف بہت سے لوگ تھے. تو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ گینگ وار جو ہے وقتی طور پہ تو رک جائے گی, لیکن اس کا ریئیکشن جو ہے ان کے بیٹوں کی طرف سے یا ان کے چاہنے والوں کی طرف سے, اور جیسے بلاج فیملی کہتی ہے کہ اب اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف ہم نہیں ہیں, انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی ستایا تھا, اور وہ ستائے ہوئے لوگ کسی نہ کسی مقام پہ ان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہوں گے. تو ان میں سے بھی کوئی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو کہ جس کا ملبہ بلاج فیملی پہ ڈل جائے گا. اسی طرح بلاج فیملی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ملبہ ان پہ ڈلے گا, حالانکہ ان کے متاثرین بھی تو ہوں گے نا مارکیٹ کے اندر. تو اب یہ گینگ وار کا سلسلہ وقتی طور پر سی سی ڈی تو بڑی ایکٹیو ہے. وہ تو کوشش کریے کہ کوئی ایسا بندہ جو خود کو ابو دی لا یا ابو دی اسٹیٹ سمجھتا ہے وہ یہاں پر نہیں رہ سکتا. وہ نہیں رہ سکتا. جب تیفی بٹ کے بھائی جب ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے گئے تو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں تھینک یو پنجاب گورنمنٹ کہا. وہ کیا طنز تھا, کس وجہ سے طنز تھا؟ ڈیفینیٹلی نا, ایک بھائی ان کا خواجہ اظہر گلشن مدت سے بزنس کر رہا ہے اور تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اور اس کی اپنی افیلیشن اور اس کا اپنا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے. اب وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر بھی ان کا, سی ایم بھی ان کی, تو اس کے باوجود تیفی بٹ کا پاکستان میں آنے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد ہی انکاؤنٹر ہو جانا. تو وہ اس پر طنز کر رہے تھے کہ 35 سال آپ کو سپورٹ کیا, 35 سال آپ کے ساتھ کھڑے رہے, ہر مشکل میں کھڑے رہے, تو اس کے بعد اگر تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے تو وہ شکریہ ادا کر رہا تھا. تو یہ وہ طنزیہ تھا, وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ریئیکشن دکھانا چاہ رہا, کیونکہ وہ اس فیملی میں خواجہ اظہر گلشن
کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے اس کا اس انڈر ورلڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنے مالی معاملات اپنے بزنس کے علاوہ تو کوئی مطلب ایسی محفل میں بیٹھتا نہیں ہے جہاں پر کوئی گینگ وار, گینگسٹرز, شوٹرز ان کو ڈیل کرتا ہے. بالکل جی. جو گینگ وار ہے اب اس کا خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سی سی ڈی اس پر خوب نظر رکھے ہوئے ہیں. اور جو خواہش ہے لوگوں کی, جو لاہور کے لوگ ہیں وہ خاص طور پر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اب لاہور میں سکون ہو جانا چاہیے. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اب کس طرف رخ جاتا ہے اس تمام معاملات کا. اندر کی کہانی بھی آپ نے جانی. امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان پوڈ کاسٹ.